बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल फोर्थ अंपायर में खुश आमदीद कहते हैं। आज क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं, मगर उससे पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारे क्रिकेट की सीरीज बाउंसर्स के आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गवर्निंग बॉडी के साबिक रुकन जनाब शकील शेख साहब। आज हम उनसे बहुत सी बातें करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम फयाज, खैरियत है? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? ठीक हैं सर? आजकल आपकी क्या मसरूफियत क्या है? नहीं, मैं तो देखे, मैं तो एक तो जर्नलिस्ट हूँ, अपनी वो मसरूफियत चलती है। और जी, उसके बाद फिर आपको पता है सारा दिन इसी में गुजर जाता है। और सही है। दूसरी बात यह है कि जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं वो ज़्यादातर होते हैं, लेकिन क्रिकेट से मोहब्बत जो है वो तो आपको पता है दायमी है। तो वो तो हम्म। दिन रात काम क्रिकेट का भी साथ साथ चलता रहता है, क्लब का भी चलता रहता है। और सारे लोग पूरे पाकिस्तान से बाहर, आपको पता है कि हर वक्त मेरे साथ राब्ते में लोग रहते हैं। फिर हमारा जो सही है। है एक व्हाट्सएप हुआ है, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ क्रिकेट एंड एसोसिएशंस। ये पूरे पाकिस्तान से तकरीबन इसमें 200-250 लोग हैं, और इसके हम्म। इसके जिमनी ग्रुप भी बने हुए हैं नीचे। तो हम्म। को सारे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मुशावरत पूरे नेशनल सर्किट पे चलती रहती है। तो बड़ा हम्म। भरपूर दिन होता है, बड़ी मसरूफियत होती है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप एक सहाफी हैं मगर क्रिकेट की तरफ, और फिर आपने अपना क्लब भी बनाया, ये सब कुछ कैसे हुआ? इसमें आपको क्या मुश्किलात पेश आई? देखिए, क्रिकेट तो मैं क्योंकि शुरू से खेलता था, बचपन में खेलता था, मुश्किलात कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले मैं रावलपिंडी में रहता था, फिर यहाँ पे 75 में हम इस्लामाबाद में आ गए थे। तो इस्लामाबाद में फिर हमने अपना पूरा सेटअप बनाया था, पूरा क्लब बनाया था। फिर इस्लामाबाद के ये जो जितने ग्राउंड आपको फर्स्ट क्लास में पाकिस्तान के किसी एक शहर में सबसे ज़्यादा है, ये हमने बड़ी जी। एफर्ट लॉन्च की। इस पे बड़े प्रोटेस्ट किए पार्लियामेंट के सामने, और पूरे पाकिस्तान को जगाया। और इस्लामाबाद में फिर हमने ये 4 के 5 ग्राउंड जो फर्स्ट क्लास के, और बाकी कोई 10-12 दूसरे ग्राउंड थे, ये सारे के सारे हम्म। ग्राउंड बनाए। इसमें इस फेडरल कैपिटल जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमने पूरी बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद हमारे दोस्तों साथियों सारों ने मिलके, और सारे मुल्क ने भी साथ दिया हमारा। ये एक तारीखी काम था, ये करना इतना आसान नहीं था। मगर फिर आपको पता है कि जो मेरी वॉलंटरली सर्विसेज थी, विदाउट एनीथिंग, ये सारी ऑनररी सर्विसेज थी, जिस पे फिर आईसीसी ने मुझे सेंटनरी अवार्ड भी दिया था। जर्नलिज्म जी। इसके साथ साथ चलता रहा। मैं आपको पता है कि 30-32 साल चीफ रिपोर्टर द न्यूज था। वहां पे भी मुझे फिर पब्लिक सर्विस के तहत ना मुझे तमगा इम्तियाज मिला, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे दिया था। तो ये दोनों चीजें जी। साथ साथ चलती रही। क्रिकेट की जो मोहब्बत है वो आपको पता है पाकिस्तान में सबको बचपन से ही होती है। मैंने बहुत सही। क्रिकेट खेली है, क्लब क्रिकेट खेली है, फिर इंटर बोर्ड क्रिकेट खेली है, यूनिवर्सिटी की क्रिकेट खेली है। इसके अलावा मतलब है कि क्रिकेट में मैंने पीसीबी के मैं अप्रूव्ड पैनल लिस्ट में था, अंपायर की लिस्ट में था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उम्र क्रिकेट से दूर होती गई, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की साइड में हमने आ गए। और एडमिनिस्ट्रेशन की साइड में आपको पता है कि 3 दफा मैं जो है ना बोर्ड ऑफ गवर्नर में मैं 3 दफा आया हूँ, 3-3 साल के लिए। इसके अलावा जो सही। रीजन है, यहाँ पे मैं एज ए प्रेसिडेंट आया, उससे पहले मैं इस्लाम क्रिकेट एसोसिएशन में था। ये डायमंड क्लब और डायमंड ग्राउंड वगैरह, या दूसरे जितने भी इस्लामाबाद में ग्राउंड थे, मरगजार था, या अपना नेशनल था, या भुट्टो ग्राउंड, ये सारे के सारे हमने बड़ी लंबी स्ट्रगल के साथ बनाए हैं। बड़े खूबसूरत फैसिलिटी है। और क्रिकेट में सारे लोग डिपार्टमेंट थे या रीजन होते थे, जितने भी लोग होते थे इंजॉय करते थे यहाँ पे आके खेलना। बड़ी अच्छी फैसिलिटी थी। तो इस तरह एक आप ये समझें कि ये जो लव अफेयर था, जर्नलिज्म और क्रिकेट, ये साथ साथ ही चले हैं। आप ये समझ लें कि दो दो लव अफेयर थे, और दोनों के दोनों कामयाब चले हैं। इसके अलावा फैमिली को भी साथ लेके चले हैं। और एक बड़ी कामयाब, बड़ी भरपूर
اور ایک جدوجہد سے سیلف میڈ قسم کی لائف ہے، اور ابھی تک جو جاری ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ آدمی کو ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے، محنتی ہونا چاہیے، جیسے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں. اور کبھی گھبرانا نہیں چاہیے حالات سے، پریشر میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ جب پریشر آئے یا کوئی آپ کا اینٹی یا اپوننٹ آئے تو اس میں پریشر میں آپ کو زیادہ بڑھ کے اور اچھا کام کرنا چاہیے. صحیح. سر میں بڑھتا ہوں اپنے اگلے کوشچن کی طرف. آپ نے کہا لو افیئر کی بات کی. پی سی بی اور آپ کے درمیان بہت لو تھا. آپ پی سی بی کی گورننگ باڈی کے ایک بہت اہم رکن تھے، اور میری پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی ایسا انسان ہے جس نے ریجنز یا ایسوسیشنز میں کوئی لیگلی کوئی کام کرانا ہو پاکستان میں تو وہ شکیل شیخ ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ آپ جو ہے وہ گورننگ باڈی کا حصہ ہی نہیں رہے. نہیں، یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ریجن سے جاتے تھے نا، پہلے جو کانسٹیٹیوشن ہوتے تھے، میں پہلی دفعہ آیا تھا 2009 میں آیا تھا، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم آیا، پھر تھرڈ ٹائم آیا. تو یہ اس دور میں نا کافی سارے لوگ تھے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جناب توقیر ضیاء سے لے کے نجم سیٹھی تک، اور پھر اب یہ احسان مانی صاحب ہیں. تو میں کافی عرصہ، 3 3 سال کے ٹنیور ہوتے ہیں میرے، 3 ٹنیور تھے، تینوں ٹنیور میں نے کمپلیٹ کیے تھے. اچھا، اس میں جو کرکٹ کی جو پالیٹکس ہے، جو کرکٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے، یہ پالیٹکس ہے. آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ لو ہیٹ میرا چلتا رہا. ایک دفعہ ایک دور تھا کہ میری اجاز بٹ صاحب کے ساتھ بڑے جھگڑے، بڑے لڑائیاں ہوئی ٹی وی پہ ادھر ادھر، پھر ان سے بڑی اچھی صلح ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ذکا اشرف صاحب سے اچھا خاصا چلا. دونوں میرے محترم تھے، بڑے تھے، لیکن یہ ہے کہ اپنے اصولوں پہ لڑائی جھگڑا ہوا. پھر آج کل جو ہے یہ تھوڑا سا بورڈ کے ساتھ میرا ٹف ٹیف چل رہا ہے. اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، تھرل رہتی ہے اور آپ انرجیٹک رہتے ہو. راشد لطیف صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں، انہوں نے میرے لیے بڑے اور ہمیشہ میرے لیے اچھے الفاظ کہے ہیں. میری خدمات حاضر ہیں ہر ایک کے لیے، بورڈ کے لیے، کیونکہ اس ملک میں جتنا ڈومیسٹک سٹرکچر ہے، یا جتنی کوچنگ اسائنمنٹس تھی، یا انفراسٹرکچر تھا، یا میڈیا تھا، میں کو مطلب ہے کہ آپ ان گنت کمیٹیوں کا میں ہیڈ رہا ہوں. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کیونکہ ایل ایل بی کیا ہوا تھا، اور بورڈ میں آپ کو پتا ہے کہ جو کرکٹ، گراس روٹ کرکٹ، اور پھر پڑھائی، پھر اس پہ لکھنا پڑھنا، یہ سارا کیونکہ میرے ایک ہی آدمی میں اکٹھا ہو گیا تھا. تو میں مختلف اوقات میں کبھی انفراسٹرکچر کا چیئرمین رہا، کبھی میں کرکٹ کمیٹی کا، کبھی ڈومیسٹک افیئر کا، کبھی کوچنگ کمیٹی کا، کبھی کوئی میڈیا کمیٹی کا، اور اسپیشل کمیٹیاں بنتی تھی. مثلاً آپ کو پتا ہے کہ T20 ورلڈ کپ کی اور پھر ایشیا کپ میں جو آ رہے تھے اس کا بھی میں ہیڈ تھا. بہت ساری چیزیں میں نے کی ہیں زندگی میں، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی میرے متعلق کیا سوچتا ہے اور کیا. نہ میں نے کبھی سنا ہے، نہ میں نے پرواہ کی ہے. کرکٹ کے لیے گراس روٹ لیول سے ٹاپ کرکٹ تک میری خدمات ہر وقت حاضر ہیں. جب کوئی آواز دیتا ہے میں ضرور آتا ہوں، اپنے مشورے دیتا ہوں. لیگل یا ایڈمنسٹریشن سائڈ میں جو بھی میری خدمات لینا چاہتا ہے یا کرکٹ کو اچھے طریقے سے آرگنائز کرنا چاہتا ہے تو میری خدمات ہمیشہ حاضر ہوتی ہیں. میں فورتھ کمنگ ہوتا ہوں، رادر کہ میں بڑھ چڑھ کے آگے آتا ہوں تاکہ میں اس کھیل کے لیے کوئی خدمت انجام دے سکوں. آپ نے بات کی کرکٹ کمیٹیوں کی، تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت سی کمیٹیاں بنائی، لیکن اس کے بعد ان کا کوئی رزلٹ جو آنا چاہیے وہ نہیں آیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر ہار کے بعد ایک کمیٹی تو بنائی جاتی ہے مگر اس کی جو سفارشات ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا؟ نہیں، ہم نے جو اپنے دور میں جتنی کمیٹیاں بنی تھی ہم نے اس دور میں سارے کمیٹیوں کے ریکمنڈیشن اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا شہریار صاحب کے دور میں بھی جو کمیٹیاں بنی تھی، یا اس سے پہلے بھی ذکا اشرف، مجھے سب سے پہلے ذکا اشرف صاحب نے کرکٹ کمیٹی کا ہیڈ بنایا تھا اور پورا سٹرکچر پھر میں نے بنایا تھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جاوید میاں داد جو تھے پاکستان کے لیجنڈری، مطلب سارے بڑے کرکٹروں میں آتے ہیں، ان کا نام سب سے ٹاپ پہ ہے، اور وہ وہاں پہ ڈی جی تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے، میرا نالج اور کھیل سے محبت دیکھتے ہوئے اور میری ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے پھر ذکا اشرف نے ہی مجھے کرکٹ کمیٹی کا بنایا. ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ منٹس بنتے تھے، کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی، اور میری کمیٹی کی میٹنگ میں آپ یقین کریں وقار یونس سے لے کے مصباح الحق ہو گئے، معین خان ہو گئے، انضمام الحق ہو گئے، پاکستان کے جتنے بڑے کرکٹر جو بھی تھے
راشد لطیف صاحب بھی آئے، اس کے علاوہ جتنے مینیجر ہوتے تھے جو یہ سب آتے تھے، اپنے ریکمنڈیشن دیتے تھے. میرا اصول ایک تھا کہ آپ ڈکٹیٹرشپ نہیں کریں، اپنا فیصلہ انفورس نہیں کریں، اور جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ دوسروں کے مشورے کے ساتھ، جو کھیل کے اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں، یعنی کھلاڑی ہیں یا ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کی بات کو سنیں اور اس طرح پھر عمل کریں. مجھے یاد ہے کہ یہ جو کمیٹیاں بنی تھی، جب کپتان بنے تھے شاہد افریدی، مصباح، سرفراز، اور پھر اس کے بعد سلیکشن کمیٹیاں جتنی بنی تھی، یہ ساری کی ساری میری کرکٹ کمیٹی میں ہی ڈیسائیڈ ہوئے تھے، مگر سارے کے سارے مشاورت سے ڈیسائیڈ ہوئے. صحیح. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب کسی بھی کمیٹی کا ہیڈ تھے تو لیگلی آپ نے ایسے کام کیے کہ جس سے اپنوں کو نوازا جائے. کیا یہ بات صحیح؟ نہیں، ایک دیکھیں، میں نے ہمیشہ بلیو کیا ہے کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے. ہمارے دور میں یہ سسٹم تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے، مثلا ریجن کی سلیکشن کرنی ہے، ڈسٹرکٹ کی سلیکشن کرنی ہے، یا کسی جگہ پہ کوئی بھی کام کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک میکنزم بنا دیا جائے. مثال کے طور پہ کہ آپ نے اگر ریجن میں سلیکشن کرنی ہے تو نیشنل سلیکٹر جاتے تھے، اس میں ریجن کا ایک آدھ نمائندہ ہوتا تھا اور ساتھ ہیڈ کوچ ہوتا تھا. اس میں ہمارا اتنا رول نہیں تھا. ظاہر نیشنل سلیکٹر جب آتا تھا تو اس کی صحت ہی وہ کرکٹر تھا اور اس کی پریورٹی پہلے ہوتی تھی. یہ اس طرح کی جو چیزیں تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو ٹاک آف پاکستان تھا ہر جگہ پہ، تو لوگوں کو جیلسی بھی ہوتی تھی. یہ صرف جیلسی کا فیکٹر ہے کہ وہ پھر اس طرح کی مڈ سلنگنگ کرتے ہیں، یعنی کہ دے تھرو مڈ آن می، لیکن اللہ کے فضل سے کبھی سٹک نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ رہی کہ بھئی کام میں نے دیکھے سب کے کیے ہیں. پاکستان میں کوئی ریجن، کوئی ریجنل ہیڈ، کوئی گراؤنڈ، اگر کسی نے کہا ہے کہ جی مٹی تھوڑی سی چاہیے فلانے گراؤنڈ پہ، حاضر ہے بھائی. کسی کو رسہ چاہیے، کسی کو سکور بورڈ چاہیے، کسی کو کوئی ویسے اپنا کوریٹرز چاہیے، تو میں ساروں کے کام کرتا تھا. اور دوسری بات ہے، میں خود جا کے کرتا تھا. لاسٹ بھی جب ہوا تھا تو میں نے سارے اسٹیڈیم پاکستان کے، ملتان، فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالا، پھر اپنا کراچی تک، سارے میں نے ذاتی طور پہ، میرے ساتھ آغا زائد اس وقت ہوتے تھے، تو میں نے سارے جا کے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ایکسپیرینس کر کے پھر ریکمنڈیشن کرتا تھا. اور مدد میں نے بے انتہا کی ہے، جو میرے پاس آ گیا نا. لیکن میں نے ساری عمر جو رپورٹنگ کی ہے نا اپنی لائف میں، پروفیشنل لائف میں، وہ پرو ریلیف کی ہے. میرا ایمان ہے کہ لوگوں کے لیے کام کریں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا کہ آپ کے حصے میں کیا آتا ہے. میں نے لوگوں کے لیے ہمیشہ کام کیے ہیں، کبھی میں نے کسی کو وکٹمائز نہیں کیا، نہ سیاسی طور پہ نہ کچھ. ہاں، یہ بات آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے فیصلے تو کرنے ہوتے ہیں. اب فیصلہ کوئی کسی کے حق میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی کے خلاف چلا جاتا ہے. میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہیٹرز پروموٹ می. جتنے لوگ مجھ سے سارے جیلسی میں میرے خلاف بولتے تھے، انہوں نے مجھے پروموٹ کیا. اور میں کئی لوگوں سے بڑا نظر آنا شروع ہو گیا. حالانکہ آئی ایم ویری ہمبل، اور میں ظاہر مڈل کلاس فیملی سے ہوں، اور میں آپ کو بتایا میں محنت پہ اور ہارڈ ورکنگ پہ بلیو کرتا ہوں. مگر یہ جو میرے جیلس دوست ہیں، نادان دوست ہیں، انہوں نے مجھے زیادہ پاپولر کر دیا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جب آپ پی سی بی میں تھے تو اس وقت تو آپ کے خلاف کوئی سکینڈل یا اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن اب بھی جب آپ پی سی بی میں نہیں ہیں تو دو تین چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جس سے آپ کا امیج جو ہے وہ کوئی اچھا سامنے نہیں آیا. ایک تو پی سی بی نے آپ کو ایک نوٹس بھیجا جس میں انہوں نے آپ نے جو پہلے جب پی سی بی کے ساتھ آپ منسلک تھے تو اس دوران جو آپ نے خرچے کیے اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اور اس کے علاوہ آپ نہیں، کا میں جو نے ڈائمنڈ لیگ، جی، جی میں اور نے ڈائمنڈ دیکھیں کرکٹ پورا جواب دیا کا، تھا، کہا تھا جی، اس کا پورے کا میں نے جواب دیا تھا. اور زیادہ سے زیادہ انہوں نے تفصیل دی تھی کہ میں ایڈوائزر تھا چیئرمین کا، تو اس پہ میرے خرچے جتنے ہوئے تھے. دیکھیں، خرچے دو تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک آپ کا ڈیلی الاؤنس وغیرہ ہوتا ہے، ایک آپ کی کار کا خرچہ ہوتا ہے یعنی ٹریول کا، اور تیسرا خرچہ ہوتا ہے آپ کے ہوٹل کا. ہوٹل کا اور کار کا تو بورڈ جی، خود ہی کرتا ہے، اور خود ہی کمپنی ہائر کرتا ہے اور دے دیتا ہے. اور باقی جو میری ایکسپرٹیز تھی، یعنی کہ میں نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے، تو میٹنگ الاؤنس ہے، یہ ڈیلی الاؤنس ہے، وہ مجھے ملتا تھا. تو اس میں تو کوئی، جنہوں نے مجھے ایڈوائزر لگایا تھا، بورڈ آف گورنر نے اپروو کیا تھا، چیئرمین نے اپروو کیا تھا، میں انہی کو جواب دیتا. اور اس سارے دور میں آپ کو پتا ہے 3 قسم کے آڈٹ بھی ہوئے تھے. انٹرنل آڈٹ بھی ہوا تھا، ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی آڈٹ کیا تھا. کبھی کسی نے کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کی. یہ ایک سیاسی طور پہ کیونکہ بورڈ بدل گیا ہے،
یا وہ پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں یا میرے سے تھریٹن فیل کرتے ہیں یا حد درجہ جیلس ہیں. کیونکہ میرا جتنے ابھی بورڈ میں یہ لوگ ہیں ان کو گراس روٹ لیول یا کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ دے ٹاک مچ، کافی بولتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹی کا، گراؤنڈ ریالٹی ہے کیا. لہٰذا میں نے اس نوٹس کا پورا جواب دیا تھا، اس کے بعد آج تک کچھ چیز نہیں آئی. دوسری بات رہی کہ جی ڈائمنڈ گراؤنڈ پہ یہ ہوا وہ ہوا. دیکھیں 2009 میں یہاں پہ سپرنکل لگے تھے اور اس پہ اچھا خاصا خرچہ ہوا تھا. اور یہ وہ والا دور تھا 2008-9 کا کہ جب چیمپئن ٹرافی پاکستان میں اناؤنس ہو گئی تھی اور پھر بورڈ نے، ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کا بورڈ تھا، انہوں نے بڑی ایمرجنسی میں ڈائمنڈ پہ یہ تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کا کام کروایا تھا. اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ پنڈی اسٹیڈیم میں اس چیمپئن ٹرافی کے 8 میچ ہونے تھے، جس میں انڈیا نے بھی آنا تھا، جس میں ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، پاکستان کی ٹیموں کے میچ ہو رہے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ آئی سی سی کا ایک سیکورٹی کا وفد اور ٹیکنیکل دونوں آئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ میچ تو ٹھیک ہے اسٹیڈیم میں ہوں گے، مگر جو ریسٹ ڈیز ہوں گے اس میں ہم نے پریکٹس کرنی ہے. تو کہاں کریں؟ تو بورڈ نے پھر یہ کیا تھا کہ جتنے گراؤنڈ تھے راولپنڈی، اسلام آباد میں، ان کو دکھائے تھے. انہوں نے سب سے زیادہ پسند کیا ڈائمنڈ کو، اور انہوں نے سرٹن ریکمنڈیشن کی کہ اس کی سروس کو لیول کر دیا جائے، واٹرنگ کا سسٹم ٹھیک کر دیا جائے. تو بورڈ نے ایمرجنسی میں وہ ساری چیزیں کی، میرے لیے نہیں کی تھی. اگر آئی سی سی نہ یہ گراؤنڈ چوز کرتا تو نہ ہوتا. اس پہ کچھ پیسے لگے تھے، ظاہرہ وہ پیسے نہ میری جیب میں آیا ہے، نہ میں نے ٹھیکہ دیا ہے، نہ میں ٹھیکہ دینے والے میں سے، نہ میری کوئی ریکویسٹ تھی اس میں. وہ آئی سی سی کے بیاف پہ ہوا تھا. ٹھیکہ کسی لاہور کی پارٹی کو دیا تھا، بورڈ کے آفیشل نے دیا تھا، میرا اس میں کوئی ان پٹ نہیں تھی، میرا کوئی تعلق نہیں تھا. مگر یہ ضرور ہوا کہ ڈائمنڈ کلب میں اس میں ہوا. ڈائمنڈ کلب میں آپ مزے کی بات بتاؤں کہ میں ڈائمنڈ کلب کا عہدیدار ہی نہیں ہوں. یہ خام خواہ میرے ساتھ ٹیگ کر دیتے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ٹیگ کرتے ہیں. یہ بنایا میں نے ضرور تھا لیکن میں اس کا عہدیدار کبھی نہیں رہا. میں کیونکہ جب میں بورڈ میں جاتا تھا کہیں تو میں نیوٹرل ہو جاتا تھا، میں کسی قسم کا کسی کلب کے ساتھ ایفیلیشن یا کوئی نہیں رکھتا تھا. اچھا اس طرح کے خرچے تھے. یا دوسرے جو ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں آپ پاکستان کے کسی شہر کو لیں، ہر شہر کے گراؤنڈ میں بورڈ نے کوئی نہ کوئی چیز دی ہوتی تھی. اس کے لیے 20-25 کروڑ روپیہ رکھتے تھے ہم لوگ کہ کسی شہر میں کچھ کرنا ہے، کسی شہر میں کچھ. ڈائمنڈ میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی یا کوئی چیزیں بورڈ کی آئی تھی. اب تو جب ریجن ختم ہوئے ہیں تو انہوں نے ساری چیزیں واپس لے لی، وچ از ویری انفارچونیٹ. یہ چھوٹے دماغ کی نشانی ہے، چھوٹے اسمال مائنڈس، کہ وہ ریجن سے ساری چیزیں انہوں نے لے لی ہیں. کس نام پہ جی کہ وہ جی ہمارا آڈٹ ہونا ہے، چیزیں ہونی ہیں فلانا. وہ سارے پاکستان کے شہروں سے لے لی ہیں سارے گراؤنڈ. پھر آپ کو پتا سٹاف وہاں سے لے لیا انہوں نے. تو یہ صرف میں آپ کو بتاؤں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ایک، جو کبھی نہیں چلتی. دوسری یوز آف فورس ہے، یہ بھی کبھی نہیں چلتی دنیا میں. پولیسنگ آف فورس جو ہوتی ہے یہ دنیا میں کبھی نہیں چلتی، یہ فیل ہو جاتی ہے. تھوڑا عرصہ آپ سروائیو کر جاتے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ جیلسی کا فیکٹر ہے. اور چوتھا آخری یہ ہے کہ یہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ شاید یہ شکیل شیخ دوبارہ امرج ہو جائے گا، لہٰذا اس پہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈالی جائے. الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، بالکل مائی ہینڈز آر کلین. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثابت کر کے بتائیں گے یہ جتنے لوگ ہیں یہ اسمال مائنڈز، انشاءاللہ ان کی ڈیفیٹ ہوگی. صحیح. سر ابھی تھوڑی سی بات جو کرنٹ سینیریو ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. ابھی جو پاکستان کے سابق کھلاڑی ہیں وہ آپس میں کافی بیان بازی کر رہے ہیں میچ فکسنگ پر، اور آپ نے بھی شاید سلیم ملک صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس سے انہوں نے سابق کپتان راشد لطیف پر الزامات لگائے ہیں. تو راشد لطیف کیا ایسے تھے کہ انہوں نے کبھی، کیونکہ آپ کے ساتھ راشد لطیف کے کافی اختلافات رہے ہیں، اختلافات ایسے کہ ان سینس آف جو پی سی بی کا لا ہے اس کے تحت، تو کیا انہوں نے کبھی آپ کو بھی تھریٹ کیا تھا راشد نے؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ فکسنگ کے ایشو پہ میں نے کبھی زیادہ بات نہیں کی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی فکسنگ کے ایشو پہ رپورٹس بنی ہیں یہ میں نے پڑھی ہیں، میرے پاس ہے، کیونکہ میں پارٹ اینڈ پارسل تھا. جسٹس کیوم کی ہو یا جسٹس بنڈاری کی ہو یا فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی ہو یا پھر وہ اعجاز یوسف ہوتے تھے، ایک سمر جج ہوتے تھے بڑے ریسپیکٹیبل، ان کی رپورٹس ہو، یہ ساری میں نے پڑھی ہیں ساری. راشد لطیف از اے کلین مین، آنسٹ آدمی ہے، انٹیگریٹی والا آدمی ہے. اس پہ کسی جگہ پہ کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے. ہی از اے ویری 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 آنسٹ، اور اس کی انٹیگریٹی بڑی ہائی ہے. وہ ابا بورڈ ہے.
باقی جن لوگوں کے ہوں، نام تھے آپ کو پتا ہے ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، ان رپورٹوں میں ان کا ذکر صحیح، بھی آیا ہے. اور یہ جو الزام تراشی ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کسی شریف آدمی کی عزت اچھالنا، ایک ایسا آدمی جس نے کرکٹ کی خدمت کی ہے اور جس کا نام کلین ہے، یہ ہوں، بات ٹھیک ہے کہ راشد لطیف جو ہے وہ بہت ہی اچھا فائن وکٹ کیپر بھی تھا اور بیٹسمین بھی تھا. اور کسی کو اس سے کوئی اختلاف ذاتی ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کے صحیح، ذاتی حملے کسی پہ کرنا میں پروف نہیں کرتا. میں راشد لطیف کو ایک اچھا آنسٹ فیئر آدمی سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کرکٹ کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کیا، کوئی انفیئرنیس نہیں کی، اور ان کی انٹیگریٹی ابو بورڈ ہے. اور باقی جو لوگ ہیں ان کے نام آپ کے سامنے بھی ہیں، میرے سامنے بھی ہیں. میں زیادہ فکسنگ پہ کبھی بھی بات نہیں کرتا، میں اس میں آتا ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کرتا. مجھے یاد ہے کہ پی صحیح، ایس ایل میں جب ہوئی تھی میں، جب یہ لوگ آئے تھے جی، 5-6 لڑکے جن کو سزائیں ہوئی تھی، جی، جس میں نام نہیں لینا چاہتا. مجھے جی، پھر بورڈ نے آفیشلی میری میٹنگ میں یہ ٹیپ ساری ان کی چلائی تھی. ساری ٹیپیں میں نے سنی ہوئی ہیں، نام بھی سنے ہوئے ہیں، ان کے موڈ آف جی، کس طرح فکسنگ ہوتی ہے، یہ سارے چیزیں مجھے پتا ہے. اور بڑی لمبی ٹیپیں تھی، بڑے لمبے آرس کی تھی، میں نے ساری سنی ہوئی ہیں. مگر مگر ہمارا رول جو تھا نا صرف ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے تھا. ہم نہ کبھی اس کھیل میں آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ناقابل معافی ہیں جنہوں نے کھیل میں کسی قسم کی شرارت کی ہے، فکسنگ کی ہے، یا اس کھیل کو بگاڑنے کی یا ڈس ریپیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ان لوگوں کی کسی صورت بھی دور دور تک معافی نہیں ہونی چاہیے. ان کو ضرور پنش کرنا چاہیے، ہاں کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے، ثبوت کے بغیر کسی کا بات نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ثبوت کے ساتھ ہی بات ہو. جن لوگوں کے ذکر ہیں وہ فیاض صاحب آپ کو بھی پتا ہے، قوم کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. آپ کے خیال میں بینگ ایز اے جرنلسٹ، کیونکہ آپ ایک اچھے صحافی کے طور پہ بھی جانیں گے، تو ایز اے صحافی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے سال بعد یہ کیس دوبارہ کیوں اٹھایا گیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں پرسنل موٹیو میں لوگوں کے دیکھیں انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو وہ جی، اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں نا مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں. ایک تو اس سے سارا ہوں، ماحول پلوٹ ہوتا ہے، سارا جو ہے نا پھر پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. اس کھیل سے بھی کوئی اچھا نہیں سلوک ہوتا، لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ذاتی اگر کسی نے کسی سے بات کرنی ہے تو ضرور کرے، لیکن اس طرح کے چینلز پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے اس طرح کی باتیں کرنا، پھر ذاتی حملے کرنا، ذاتی رقیق قسم کے حملے سیاسی طور پہ. دیکھیں نا راشد لطیف پہ بالکل کسی نے کرکٹ کے حوالے سے بات نہیں کی، وہ سیاسی طور پہ صحیح، لوگوں نے بات کی ہے جو بڑی غلط ہے. اور راشد لطیف نے بھی ان کے متعلق کوئی سیاسی بات کبھی نہیں کی. جو بات کی ہے اس نے جی، اصول کی بات کی ہے. جو فکسنگ میں جیسے میں اصول کی بات کر رہا ہوں، جس شخص نے صحیح، بھی اس کھیل کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ڈسپلن میں لایا، فکسنگ کی ہے، اس کو ضرور اس کو ضرور سزا ہونی چاہیے. اس کے خلاف ہوں، پروسیڈنگ ہونی چاہیے، اور اس کو کیوں چھوڑنا چاہیے؟ اس کو اس کھیل سے دور کر دینا چاہیے. کیا سزا کی صورت میں صحیح، اب آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹ ممبر ہے اپنا ایم این اے ہے، ایم کیو ایم کے میرا خیال ہے اقبال محمد علی، انہوں نے بل بھی پیش کیا نیشنل اسمبلی میں، بڑا سخت بل ہے. تو سزائیں تو ہونی ہوں، چاہیے. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ بالکل اتنا کرائم کر کی بدنامی کر کے پھر آپ اسکاٹ فری چلے جائیں. نہیں بھائی، آپ کو ہونے چاہیے. میں ایز اے جرنلسٹ بھی میں نے کافی کور کیا ہے. خیر میں جرنلزم میں تو میں نے آپ کو پتا ہے نیشنل سیکورٹی کے ایشوز اور فارن افیئر اور اکنامک، میں نے وہ بڑے بڑے ایشو کیے ہیں. اس طرف میں نہیں، جی، کرکٹ میں زیادہ نہیں میں نے اس طرح کیا. کرکٹ میں صرف ایڈمنسٹریشن کی حد تک کیا. میرا خیال ہے کہ میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، جن لوگوں نے اس کھیل کو نقصان پہنچایا کسی بھی صورت میں ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ کسی شریف آدمی پہ خام خواہ کی تہمت نہیں لگانی چاہیے. یہ اسلام میں بھی منع ہے، اور ویسے بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے.